के महीने में जो हम लोग रोजा रखते हैं, इसकी फजीलत अल्लाह तबारक व तआला की नजर में कितनी बड़ी है, कितना बड़ा मर्तबा रखती है। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक रोजेदारों की कितनी अहमियत है, रोजे की कितनी अहमियत है कि इस बात से अंदाजा लगाया सकता है कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अस्सौम ली व अना उज्जा बिही, कि रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं। अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए, अपने आप को सबसे अफजल समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको रमजान मुबारक महीने जैसे अजीम महीने में हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक दी और हमारे साथ अभी तक बाकी रखी। हम लोग बारहा सुनते आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ये रमजान मुबारक का महीना, ये रोजे जो हम सब पर फर्ज किए हैं, सिर्फ इसलिए कहना कि हम ताकि परहेजगार बन जाए, हम गुनाहों से बचकर अल्लाह ताला की बात को बंदगी में अपनी जिंदगी को फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हम इंसान, हम मुसलमान, हम ईमान वाले, हम कुरान वाले, हम हदीस वाले कहते हैं अपने आप को, लेकिन जब हम अपने ऊपर गौर करते हैं तो हमें ये मालूम नहीं कि रमजान मुबारक की क्या फजीलत है, रोजे की क्या फजीलत है, रोजे क्यों रख रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, कहा गया है कि अगर हम रोजा अपनी खुशी के लिए रखते हैं, अगर रोजा हम अपने समाज के लोगों को देखते हुए रखते हैं, अगर रोजे को हम यानी अपने लोगों के नक्शे कदम, अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए रखते हैं और अपने यानी दिल को मुतमईन करने के लिए रखते हैं, तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जान लें कि अगर इन तमाम चीजों की वजह से हम रोजा रखते हैं, तो फिर अगर हमसे रोजा छूट जाएगा तो हमें अफसोस होगा, हमें अफसोस होगा कि हमारे बाप दादा ने किया था, हमसे छूट गई, अफसोस होगा। हमारे दिल की खुशी, हम अपने दिल की खुशी के लिए रखते हैं, चलो भाई अगर रोजा छूट गया तो हमारे दिल की खुशी पूरी नहीं हुई, इसका मतलब हमें तकलीफ होगी। अगर हम समाज को देखते हुए रख रहे थे रोजा, तो अगर हमसे रोजा छूट जाएगा तो मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं हमें गिल्टी फील होगी, अपने खुद से नफरत होगी कि हम यानी लोग हमें क्या कहेंगे कि हमने रोजा छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अगर हम अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं, है ना, और ये रोजा भी है किसके लिए, अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला ने क्या कहा, अस्सौम ली व अना उज्जा बिही, ये रोजा मेरे लिए है और मैं उसका बदला। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि रोजा मेरे लिए है और मैं उसका बदला हूँ। सोचने की बात ये है, सोचने की बात, गौर करने की बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन चीजों का भी वादा किया है, जिन चीजों का भी अल्लाह तबारक व तआला ने काम हमारे पर नाज़िल किया है, रोजे के अलावा जैसे नमाज, ज़कात, हज, जिसके उनके बाद उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि उन्हें उनके बदले में जन्नत दी जाएगी, उन्हें उनके बदले में जन्नत दी जाएगी। लेकिन रमजान मुबारक के महीने में जो हम लोग रोजा रखते हैं, इसकी फजीलत अल्लाह तबारक व तआला की नजर में कितनी बड़ी है, कितना बड़ा मर्तबा रखती है। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक रोजेदारों की कितनी अहमियत है, रोजे की कितनी अहमियत है कि इस बात से अंदाजा लगाया सकता है कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अस्सौम ली व अना उज्जा बिही, कि रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं। मेरे दोस्तों, अब देखिए गौर करने की बात क्या है कि जब हम अल्लाह के लिए रोजा रखेंगे, अल्लाह के अहकामात को पूरा करने के लिए रोजा रखेंगे, अल्लाह के तबारक व तआला ने जब हमारे ऊपर रोजे फर्ज किए हैं, उस फर्ज को मुकम्मल करने के लिए अगर हम रोजा रखेंगे, तो मेरे दोस्तों यहाँ ये क्या बात है, सोचने वाली बात कि अल्लाह ताला ने क्या कहा ये कि बीमारी में तुम्हारे लिए रोजे माफ, सफर में तुम्हारे लिए रोजे माफ, है ना, ये सब चीज है। अब बताइए दोस्तों, अगर यहाँ हमसे रोजा छूट जाता है बीमारी की वजह से, तो हमें तकलीफ होगी, हमें तकलीफ होनी चाहिए। ये भी तो अल्लाह का हुक्म है ना कि अगर तुम बीमार हो, तुम इस लायक नहीं हो, तो तुम रोजा को तोड़ सकते हो, अगर तुम सफर में हो वहाँ रोजे को छोड़ सकते हो। अलग बात है कि शर्त क्या लगाया कि सफर में कब रोजा तोड़ना है, कब रोजा छोड़ना है, कि ऐसा सफर जहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ता हो, बहुत ज्यादा कठिनाई हो, जैसे पहले के जमाने में था कि अब
اپنے اوپر سامان خود سے لاد کر، خود سے دھو کر، خود سے کھینچ کر سامان لے جانا پڑتا تھا، ہے نا، یعنی دھوپ تبش ہوتی تھی، اس طرح یہ سفر کیا جاتا تھا، تو اس میں روزے چھوڑنے کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا، ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ اسی طرح یعنی بیماری کا کہا کہ بیماری میں کب روزہ چھوڑ سکتے ہو کہ جب تم اس لائق ہو، یعنی کہ اگر تم یعنی صحیح سلامت ہو اور روزہ نہ توڑتے ہو تو تمہاری کوئی یعنی طبیعت میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسی بیماری ہے کہ تمہارے جان کا خطرہ ہے یا پھر بیماری پڑ جانے کا خطرہ ہے تو وہاں بھی اللہ کا حکم ہے کہ روزے کو توڑ سکتے، روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی ختم کر دیں، بعد میں قضا کرنا ہے، چھوڑنے کا مطلب یہ اس وقت چھوڑ سکتے ہو۔ تو یہ سب جو رخصت ہے، اگر ہم اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے تو ان چیزوں کا بھی یعنی ہم لوگ خیال رکھیں گے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ حالات، یہ سچویشن ہمارے ساتھ پیش آئے تو ہم اس حالات میں اس طرح کے معاملات اپنے اس طرح کے اعمال پیش کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے دیے ہیں تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم تاکہ پرہیزگار بن جائیں۔ کیا بن جائے؟ لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگار بن جائے۔ یہ میرے دوستو غور کرنے کی بات ہے کہ روزہ جب ہمارے پرہیزگاری کے لیے دیا ہے، روزہ جب ہمارے یعنی اپنے نامۂ اعمال میں جو گندگیاں ہیں، جو کچڑے ہیں، جو کوڑا کرکٹ ہے، جو پورے سال کے ہیں، اس کو صاف کرنے کا ذریعہ ہمارے لیے دیا ہے، تو پھر ہم ابھی بھی غفلت میں کیوں؟ ابھی بھی غفلت میں کیوں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ روزے داروں کو 5 انعام دیا گیا، یعنی سب سے بڑی بات، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے کے جیسے بھی کہا کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے بھی امت جو آئی ہے ان کو بھی روزہ دیا گیا تھا، ان کو بھی روزہ دیا گیا تھا۔ لیکن میرے دوستو، جو اس امت کو یعنی امت محمدیہ کو جو روزہ دیا گیا ہے، امت محمدیہ کو جو روزہ رکھنے کی فرضیت دی گئی ہے، اس کے یعنی ان پہ بھی روزہ رکھا گیا تھا فرض، لیکن اس پہ بھی رکھا گیا ہے۔ یعنی فرق دونوں میں یہ ہے کہ اس امت کو روزے کے ساتھ ساتھ 5 انعام دیے گئے۔ کیا دیے گئے ہیں؟ 5 انعام دیے گئے۔ اب بتائیے میرے دوستو، جو 5 انعام دیا ہے یہ خوشخبری کی بات ہے کہ نہیں؟ روزے پہلے بھی یعنی ہوتا ہے جیسے کہ کسی کمپنی میں کام کرنے والے ہیں، پہلے بھی کوئی کام کر رہا تھا اور ہم بھی کام کرنے جائیں، کوئی کام نہیں، پھر اگلا کوئی دوسرا آئے، اس کو ایک اپرچونٹی ملے، خوشخبری ملے کہ تم بھی کام کرو گے لیکن تمہیں یہ انعام دیا جائے گا کام کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اب بتائیے اس کے لیے زیادہ خوشخبری ہوگی؟ تو اسی لیے میرے محترم دوستو، 5 خوشخبری کیا ہے کہ سب سے پہلی خوشخبری بتایا جاتا ہے کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے یا کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کھانے پینے کو چھوڑنے کی وجہ سے جو ہمارے معدے سے، ہمارے پیٹ سے جو بو آتی ہے، مہک آتی ہے نا، جو منہ کے ظاہر ہے کہ منہ کے ذریعے مہک آئے گی، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مہک آنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مہک، یعنی جیسے انسانوں کے درمیان ہم انسانوں کو، ہم مخلوقات کو سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ اچھی خوشبو کس کو مانا گیا ہے؟ مشک کو مانا گیا ہے، مشک کو مانا گیا ہے نا، سب سے قیمتی، سب سے اچھی۔ لیکن کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمیں یعنی اللہ کو کہہ رہے ہیں، اللہ کا سب سے زیادہ خوشبو میں کوئی چیز اللہ کو پسند ہے، کہا گیا ہے کہ وہ روزے دار کے منہ کی بدبو، منہ کی جس کو بد ہونے پوری مہک ہوا، تو وہی جو پیٹ میں بھوکے رہنے کی وجہ سے جو ہمارے پیٹ سے جو مہک آتی ہے، کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یعنی دنیا والوں کی نظر میں مشک سب سے زیادہ اہمیت کے قابل ہے، اہمیت کا حامل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے روزے دار کے منہ کی جو مہک آتی ہے، بو آتی ہے، وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ خوشخبری ہے۔ دوسری کا کہا کہ سمندر کی مچھلیاں بلکہ یعنی مخلوقات جتنے بھی دنیا میں سب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ روزے داروں کے لیے دعائیں کرتی ہے نا، وہ روزے داروں کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اس کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا یعنی حدیثوں کے ذریعے معلوم چلا، کہہ رہے کہ روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں کیوں دعائیں کریں، کس لیے کریں؟
کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی شخص انسان یعنی دنیاوی لوگ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کی ساری چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں، ان کی برائیاں بھی اچھی لگتی ہے، ان کی اچھائیاں بھی اچھی لگتی ہے، ان کے غلط حرکات وہ بھی اچھے لگتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح میرے محترم دوستو ابھی جیسے بتایا گیا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہوں۔ تو یہی بات یہاں یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے روزہ کتنا زیادہ پسند ہے، میں روزے داروں سے روزہ رکھنے والوں سے کتنا زیادہ محبت کرتا ہوں کہ اس کے منہ کی بدبو بھی مجھے پسند ہے۔ جیسے انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی اچھائیاں برائیاں ساری چیز کو پسند ہوتی ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں معلوم چلتا ہے۔ تو جب محبت کرتا ہے تو کوئی شخص کسی سے تو اس کے اگل بغل اڑوس پڑوس سب سے محبت ہونے لگتی ہے۔ جیسے ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ لیلا مجنوں کا یہ حال تھا کہ یعنی جو مجنوں تھا وہ لیلا کے گلیوں کے جو کتے ہوتے تھے، کتے اس سے بھی محبت کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک محبت کے پیمانے کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو روزے داروں سے اللہ جو محبت کرتے ہیں تو اس محبت کرنے کی وجہ سے آسمان میں فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میں اس شخص سے ان روزے داروں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اسی طرح فرشتوں کو بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ تم تمام مخلوقات کو کہہ دو کہ میں ان روزے داروں سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی ان روزے داروں سے محبت کرو۔ جب اور مخلوقات ہے تو سمندر یعنی خشکی تری، خشکی کہتے ہیں جیسے ہم لوگ خشکی میں ہیں، تری وہی سمندر پانی والے جس کو بھیگے ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں روزے داروں کے پڑوس میں زیادہ تو خشکی والے ہوئے ہے نا، گائے بھینس جانور جو بھی خشکی میں رہنے والے جانور ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ ہمارے قریب ہے، تو یہ بھی ہم سے دعائیں کریے، ہمارے لیے روزے داروں کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خشکی کے بھی جانوروں کو یعنی ہماری جو دنیا کے اندر جو بھی مخلوقات ہے ان کا آگے یہ تو کرتے ہی ہے بدلتے گناہ، یعنی جو خشکی والے جو جانور یا جو بھی مخلوقات ہے وہ تو کرتے ہی ہے، لیکن سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں ہے کہ نہیں میرے دوستو۔ اسی طرح کہا گیا کہ تیسرا کہ جنت کو سجایا جاتا ہے روزے داروں کی، جنت کو سجایا جاتا ہے روزے داروں کے لیے۔ میرے دوستو اب یہ اس چیز کو محسوس کریں، فیل کریں کہ جب ہمارا کوئی محبوب آنے والا ہو، زیادہ قریبی آنے والا ہو، جس سے ہم زیادہ لگاؤ ہو، جس سے تعلق ہو، وہ ہمارے یہاں گھر میں آنے والا ہو، تو ہم پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں، فلانا سامان لاتے ہیں، یہ لاتے ہیں، وہ لاتے ہیں، بہت ساری چیزیں لاتے ہیں، کس کے لیے؟ تاکہ ہم ان کو خوش کر سکیں، ہے نا، ہم ان سے محبت کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو خوش کر سکیں۔ اسی لیے میرے محترم دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا کہ اليوم الصوم لی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے داروں کے لیے روزہ کا بدلہ میں وانا اجزا بہ، اور روزہ کا بدلہ میں ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں اس محبت کو پیمانے کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں روزے داروں سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں کہ ان کے لیے میں نے ایک دروازے کو متعین کر لیا ہے نا، باب ریان جو روزے داروں کے لیے ہے کہ دروازہ جنت کو میں نے کیا کیا منتخب کر دیا صرف روزے داروں کے لیے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اسی جنت کو سجایا جاتا ہے۔ ابھی جو ایمان والے ہیں روزے دار ہیں ابھی اس دنیا میں ہیں، ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا، اس دنیا سے یعنی اس دنیا میں نہیں گئے ہیں، لیکن ان کے جانے سے پہلے ہی روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، کرواتے ہیں، سجایا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اسی طرح جو ہے چوتھا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے یعنی گناہوں سے بچنا آسان کر دیتے ہیں، ان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان کر دیتے ہیں روزے داروں کے لیے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم اپنے سماج میں اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نفس ہم پر غالب آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ، اور چوتھا کیا بتایا کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں قید ہو جاتے ہیں۔ تو ہم انسانوں کو بہتر آواز بہت زیادہ آ رہی ہے، تھوڑا خاموش ہوتے تو اچھا ہوتا ہے۔